रमज़ इश्क तहरीर नूर आसिफ किस्त 5। अनाया मेरी जान, ये टीवी बंद कर दो प्लीज़, या फिर इसकी आवाज़ लो कर दो। अप्रिश ने पास बैठी अनाया से कहा, जो ऊंची आवाज़ में टीवी देख रही थी। आप जानती हैं मुझे स्लो आवाज़ में टीवी देखना पसंद नहीं। अनाया ने आवाज़ मज़ीद तेज़ की थी। अनाया उठो, अपने कमरे में जाओ, जाकर पढ़ो। अप्रिश ने उससे रिमोट लेते टीवी ऑफ कर दिया था। अभी आप मुझे ऐसी डांटती हैं जैसे मैं छोटी सी बच्ची हूँ। 13 साल की होने वाली हूँ। मेरी हाइट भी देखें, आप तक पहुँचने वाली है। अनाया ने गुस्से से मुंह फुलाते हुए कहा। जी हाँ, आप सब लोग ही मुझसे बड़े हैं इस घर में। सिर्फ मैं ही छोटी हूँ। सबका मुझे बातें सुनाना फ़र्ज़ है, चाहे वो फिर मामा हो या फिर आहिल। अब ऐसा करो, तुम भी मुझे ही बातें सुना दो। अब्रिश गुस्से से बोली। क्या मुसीबत है आप भी? वहाँ मामा का मूड ख़राब है और यहाँ आपका। अनाया झंझलाते हुए सोफे से उठती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अब्रिश ने गहरी सांस लेते टीवी ऑन किया, अपना ध्यान अपने फेवरेट टीवी शो पर लगाया जो इस वक्त एलईडी पर चल रहा था। बज़ाहिर लाउंज में बैठी वो टीवी देख रही थी, मगर इसका जहन मुख्तलिफ सोचों की अमाज का बना हुआ था। सहले का गुस्सा अभी तक नहीं उतरा था। उन्होंने कसम खा रखी थी उससे बात ना करने की, और अब्रिश इस सिचुएशन में झंझला कर रह गई थी। वो अपने ख्यालों में बुरी तरह गुम थी। पता नहीं कब ज़ईम अब्बासी उसके पास आकर बैठ गया। उसे पता ही ना चला था। ज़ईम ने अब्रिश की आंखों के आगे चुटकी बजाई तो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई थी। ज़ईम, तुम कब आए? अब्रिश ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब तुम गहरी सोच में गुम थी। ज़ईम ने सोफे से कुशन उठाकर अपनी गोद में रखा था और रिलैक्स अंदाज में सोफे की पुश से टेक लगाई। ताया अब्बू कैसे हैं? अब्रिश ने मुस्कुराते हुए ज़ईम की तरफ निगाह की थी। अबू बिल्कुल ठीक हैं और आज तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तुम अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही हो। वो तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हैं और मैं भी। सईम ने अब्रिश के हसीन चेहरे पर गहरी निगाहें गाड़ी थी। वो तो इनका बड़ापन है। वो मेरी तारीफ़ कर रही थी। वो सच में बहुत अच्छे हैं, जितना उन्होंने हमें सपोर्ट किया। मुझे नहीं लगता आज के ज़माने में कोई किसी के लिए इतना भी सोच सकता है। अगर ताया अबू हमें ये सब कुछ ना देते तो पाकिस्तान में हमारे पास सच छुपाने का ठिकाना भी ना होता। वही स्ट्रगल करनी पड़ती जो हमने अमेरिका में की, बल्कि अभी तक कर रहे थे। अब्रिश फीका सा मुस्कुराई थी। कैसे बातें कर रही हो अब्रिश? अबू ने तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं किया। ये तुम लोगों का हक था जो दिया। ये सब कुछ चचा का था। मगर जहले चच्ची से शादी के बाद दादा अबू ने उन्हें घर से निकाल दिया था। उन्होंने मरते दम तक चचा को माफ़ नहीं किया था, वरना अबू तो कब के तुम लोगों को तुम्हारा हक दे देते। दादा अबू के मरने के बाद अबू ने तुम लोगों को ये सब कुछ सौंप दिया। ये सब तुम लोगों का ही तो था। तुम इतना क्यों सोचती हो? सईम की बात पर वो गहरा मुस्कुराई थी। तुम सब बहुत अच्छे हो ज़ईम, लेकिन मैं जानती हूँ ताई को हमारा पाकिस्तान आना अच्छा नहीं लगा। वो हमारे यहाँ आने से खुश नहीं है। ज़ईम अब्रिश की बात पर चौंका था। तुम्हें कुछ कहा है अम्मी ने? ज़ईम परेशान हुआ। नहीं कहा तो कुछ नहीं, मगर उस दिन दावत पर उनका रवैया हमारे साथ बहुत रूखा सा था। वो मामा की बातों का सही तरह जवाब भी नहीं दे रही थी। अब्रिश ने आहिस्ती से बताया। तो ज़ईम ने गहरा सांस लिया था। अब्रिश, ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी का स्वभाव ही ऐसा है, वरना वो तुम लोगों के आने पर बहुत खुश हुई हैं। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। ज़ईम ने मुस्कुराते हुए उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। अब्रिश हल्का सा मुस्कुराकर टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। चच्ची नज़र नहीं आ रही, कहाँ है वो? ज़ईम ने लाउंज में नज़रें दौड़ाते हुए पूछा। अपने एक कमरे में है, अब्रिश ने लब भींचे कहा। तो ज़ईम ने सीधे होते अब्रिश पर नज़र डाली। वो इससे काफ़ी उदास लगी थी। क्या हुआ अब्रिश, तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? कल भी मैं आया था, चच्ची अपने कमरे में थी। तुम्हारे और चच्ची के दरमियान सब ठीक है?
ज़یم نے ابرش کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے سب کچھ، ابرش نے کہا اور پھر ضیم کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایکچولی کچھ ٹھیک نہیں ہے، ابرش نے منہ بنایا تھا۔ ضیم ہلکا سا ہنس پڑا تھا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں، ضیم نے سنجیدگی سے کہا۔ ضیم، ماما چاہتی ہیں میں ان کے ساتھ حویلی جاؤں کیونکہ ان کے بابا اور بھائیوں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اس دن ان کا بھتیجا لینے آیا تھا، میں ماما سے بات کر رہی تھی، اس نے وہ سب کچھ سن لیا جو میں نے ان لوگوں کے خلاف کہا۔ ماما اس بات کو لے کر مجھ سے ابھی تک ناراض ہے کہ میں نے ان کے پرنس چارمنگ بھتیجے کو ناراض کر دیا۔ زران کے ذکر پر ابرش نے ایسے منہ بنایا تھا جیسے دانتوں کے نیچے کوئی کڑوی گولی آ گئی ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم ابرش؟ چچی پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ وہ کیسے اپنے باپ اور بھائیوں کو معاف کر سکتی ہیں جنہوں نے ساری عمر ان کا پتہ نہیں کیا؟ اب اچانک سے وہ کیسے انہیں معاف کر سکتی ہیں؟ اگر انہوں نے جانا ہے تو وہ جائیں، تمہیں کیسے مجبور کر سکتی ہیں؟ تم نے بالکل صحیح کیا، اس کے ساتھ وہ لوگ یہی ڈیزرو کرتے ہیں، ضیم غصے سے کافی اونچی آواز میں بولا۔ ابریش اس کے اتنے غصے میں آنے پر حیران ہوئی تھی۔ ریلیکس ضیم، کیا ہو گیا ہے؟ ماما کے وہ بھائی اور بابا ہیں، وہ اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہیں، اتنا عرصہ ان سے دور رہی ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے تو معاف کرنا ہی تھا۔ ابریش کو زیم کی بات اچھی نہیں لگی تھی، اسے زہلے کے لیے اس کا لہجہ کافی ہارش لگا جو اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ابریش مانتا ہوں چچی کی وہ فیملی ہے، مگر ان لوگوں نے ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا۔ اگر ابو ان کی مدد کر سکتے تھے تو وہ لوگ چاہتے تو آج تم لوگ بھی ویسی ہی زندگی گزار رہے ہوتے جو وہ لوگ گزار رہے ہیں۔ دیکھا تھا میں نے تمہارے کزن کو کتنی بڑی گاڑی میں آیا تھا، ساتھ گارڈز کی گاڑی الگ تھی۔ ان لوگوں نے بالکل ٹھیک نہیں کیا، تم لوگوں نے صرف اور صرف ان لوگوں کی خود غرضی کی وجہ سے ایسی زندگی گزار دی۔ وہ لوگ اتنے بااثر ہیں کہ چچا کو منٹوں میں ٹھیک کر سکتے تھے۔ وہ لوگ زہلے پھپھو کے سر پر ہاتھ رکھتے، چچا کی ہمت نہ ہوتی زہلے پھپھو کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی۔ تمہیں وہاں کسی بھی قیمت میں جانا نہیں چاہیے۔ چچی جاتی ہیں تو جائیں، تم ان کے ساتھ نہیں جاؤ گے، کسی بھی قیمت میں نہیں جاؤ گے، زیم کے لہجے میں تحکم محسوس کرتے ابرشمے کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا تھا۔ اس نے خود پر قابو پاتے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائی۔ جو بھی تھا اسے زیم کی باتیں کافی حد تک ٹھیک لگی تھی۔ واقعی میں ماما جانا چاہتی ہیں جائیں، لیکن وہ کبھی نہیں جائے گی، وہ اس زاران خانزادہ کی شکل نہیں دیکھے گی۔ ابرش صوفے سے ٹیک لگائے لب کاٹتے مسلسل سوچ رہی تھی۔ زعیم عباسی ابرش کے چہرے پر نظریں ٹکائے اس کے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ابرش کی حویلی جانے سے کافی ڈر گیا تھا۔ اس نے اس دن زاران خانزادہ کو گیٹ سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کی پرسنالٹی اور اس کی شان و شوکت سے کافی مرعوب ہو گیا تھا۔ وہ ابرش کو حویلی کسی قیمت پر جانے نہیں دے سکتا تھا۔ سب سے زیادہ ابرش کو ان کا حصہ دینے پر وہ اپنے ابو سے لڑا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ان لوگوں کو کسی بھی قیمت پر ایک روپیہ بھی دیا جائے۔ ساری عمر ان لوگوں نے اپنے دادا دادی کو سنبھالا، تو ابرش اور اس کی فیملی کیسے حصہ دار بن گئے؟ اس بات کو لے کر اس کی امی یعنی ابرش کی تائی نے بھی کافی واویلا کھڑا کیا تھا، مگر اس کے ابو عباسی صاحب اس بات پر ڈٹے رہے وہ اپنے بھتیجے بھتیجیوں کو ان کا حصہ دیں گے۔ مگر زعیم اور اس کی ماں کے بہت دباؤ ڈالنے پر عباسی صاحب نے مجبور ہو کر ان لوگوں کو بہت کم حصہ دیا تھا۔ صرف ایک گھر اور آفس میں بھی اس کے بہت تھوڑے شیئر ظاہر کیے تھے۔ کچھ پلاٹس اور اسلام آباد میں دکانیں تھیں، وہ بھی زعیم نے انہیں نہیں دینے دیں، مگر ابرش کو دیکھتے ہی وہ اس کی خوبصورتی پر دل و جان سے فدا ہو گیا تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں اس نے اسے اپنا بنانے کا سوچ لیا تھا۔ یہ سن کر عباسی صاحب تو بہت خوش ہوئے تھے۔ اس کی ماں اس بات پر بہت برہم ہوئی تھی۔ وہ کسی بڑے گھر سے بہو لانا چاہتی ہیں جو بینک بیلنس ساتھ لے کر آئے،
نہ کہ وہ لوگ اپنی بہو اور اس کے گھر والوں کو پالیں۔ دوسرا، وہ ابرش کی بے پناہ خوبصورتی سے بھی خائف ہو گئی تھی، جس نے آتے ساتھ ہی ان کے بیٹے کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ اگر شادی ہو جاتی تو زعیم بالکل پاگل ہو جاتا۔ جو جائیداد بچ گئی ہے، کہیں اپنی بیوی کی خوبصورتی اور اس کے پیار میں پاگل ہو کر وہ بھی اس کے نام نہ کر دے۔ زعیم نہیں چاہتا تھا ابرش وہاں پر جائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر ابرش کو اب کھو نہیں سکتا تھا۔ وہ واقعی میں زران خان زادہ کی پرسنالٹی سے مرعوب ہو گیا تھا، اور ابرش کی بھی خوبصورتی بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھی۔ کچھ زہلے خاتون کی اپنے گھر والوں سے شدید محبت پر بھی وہ پریشان ہوا تھا۔ زعیم صوفے سے ٹیک لگائے کافی پریشانی سے ابرش کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ خود سہلے سے بات کرے گا کہ اگر ابرش نہیں جانا چاہتی تو اس کے ساتھ زبردستی نہ کرے، اسے ان لوگوں کے گھر بھی چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ دیکھو ابرش، میری بات سنو، تم وہاں پر نہیں جاؤ گے۔ وہ لوگ جتنے امیر ہیں اور اتنے ہی بااثر ہیں، تم نہیں جانتی وہاں کے رہنے والے لوگوں کو۔ وہ بہت کنزرویٹو ہے۔ تم لوگ ہمیشہ سے امریکہ میں رہے۔ کی سوچ، لباس، رہن سہن میں بہت فرق ہے۔ اب دیکھو، تم لوگوں کو لینے کے لیے وہ تمہارا کزن اکیلا ہی آ گیا۔ اصولاً تو تمہارے نانا کو تم لوگوں کو خود لینے آنا چاہیے تھا۔ اگر وہ نہیں آئے تو ان کے گھر کی کسی خواتین کو ساتھ آنا چاہیے تھا، لیکن ان میں سے کوئی نہیں آیا۔ اس کا صاف مطلب ہے انہوں نے چچی کو دل سے معاف نہیں کیا۔ یقیناً ان کو کوئی اور مقصد ہے۔ اور یہاں سے ہی تم دیکھو وہ اپنی عورتوں کو کیسے رکھتے ہیں۔ انہیں گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتے۔ ہو سکتا ہے وہ تم لوگوں کو بھی واپس نہ آنے دے۔ سیم ہر ممکن کوشش کر کے اسے روکنا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا ابرش ان لوگوں کو صحیح نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اس کا مزید برین واش کرنا چاہتا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے زیم کہ وہ لوگ ہمیں واپس نہیں آنے دیں گے۔ ایسا ہوتا تو وہ ماما کو کبھی رخصت نہ کرتے۔ وہ اپنی عورتوں کے لیے ہوں گے ویسے جیسے تم کہہ رہے ہو، مگر میں ان کی گھر کی عورت نہیں ہوں، نہ ہی وہ مجھے سمجھتے ہیں۔ ابرش کے ذہن میں زاران کی نظریں آئی تھیں جو اس نے اسے باہر کی عورت کہہ کر ڈالی تھی۔ جو بھی ہے ابرش، تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ زیم کی اٹل لہجے پر ابرش کو غصہ آیا تھا جو اس کے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا۔ جسے محسوس کرتے زیم نے خود پر قابو پایا۔ ابرش، میں تم لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ان کچھ ہی دنوں میں تم آہل چچی انایا مجھے بہت عزیز ہو گئے ہیں۔ زعیم نے اپنا لہجہ ہموار کرتے ہوئے کہا۔ ابرش گہری سانس بھرتے صوفے سے ٹیک لگا گئی تھی۔ پری گل کچن میں کھڑی درخشاں اور دوسری ملازماؤں پر چلا رہی تھی۔ امینہ خانم نے پری گل کی بلند آواز سن کر کچن کا رخ کیا تھا۔ وہ بے حد اونچی آواز پر ملازماؤں پر چلا رہی تھی۔ پری گل، کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنا اونچا بول کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ تمہارا آواز باہر تک آ رہا ہے۔ شہر سے مہمان آتا ہی ہوگا، وہ تمہارا اونچا آواز سنے گا تو کیا کہے گا؟ امینہ خانم نے ناگواری سے اسے ٹوکا تھا۔ شہر سے مہمان نہیں آ رہا، بلکہ بدنامی کا ٹوکرا آ رہا ہے۔ کیا ضرورت تھا داجی کو ان سب کو بلانے کا؟ کیا یہاں یتیم خانہ کھول رکھا ہے داجی نے، جو سب یتیم ادھر ہی آ رہا ہے؟ پہلے اس خجستہ کی شادی داجی ادھر سے کر رہا ہے کیونکہ اس کا ماں باپ نہیں ہے۔ ازمارے پھپھر کو ان کے حصے کا جائیداد دے تو دیا تھا، اب اس کا بیٹی خجستہ کی شادی پر اتنا کچھ دینے کا کیا ضرورت تھا؟ اب زہلے بدنامی کا ٹوکرا آ رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ اب داجی کو ہمدردی کا بخار چڑھ گیا ہے، اس کو بھی داجی جائیداد میں حصہ دے دے گا۔ ہم سب کو کیا ملے گا؟ داجی تو ہم سب کو کنگلا کر دے گا۔ بڑا ہی بغیرت ہے حویلی کا مرد، جو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس زہلے کو گلے سے لگا رہا ہے۔ پری گل کی بدتمیزی اور زہر انگلتی زبان پر امینہ خانم کا رنگ سرخ پڑا۔ پری گل، کچھ تو شرم کر لو۔ تم یہ سب باتیں حویلی کے مردوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، وہ بھی اس طرح سب کے سامنے؟ امینہ خانم نے اسے پاس کھڑی ملازماؤں کی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ ہم کیوں شرم کریں؟ کسی اور کو شرم کیوں نہیں آتا؟ ہمارا شوہر ادھر شہر میں دن رات کام کرتا ہے، داجی کے کاروبار کو پھیلایا اور داجی سب بانٹتا پھرتا ہے۔
خان شادی پر حویلی نہیں آ رہا کیونکہ اس کو شہر میں بہت کام ہے، اپنا بیوی بچے کو وہ نظر انداز کرتا ہے اس کاروبار کے واسطے، اور داجی کو کچھ خیال نہیں ہمارا۔ پری گل نے غصے سے شیلف سے برتن اٹھا کر زور سے پٹکا تھا۔ پری گل ہم کہنا تو نہیں چاہتا مگر تم نے ہم کو مجبور کیا ہے ہم یہ سب کہے۔ جب شاہ نواز کے نام داجی نے زمینیں کی تھی تب تو تم نے یہ سب نہیں بولا تھا۔ داجی نے کوئی احسان نہیں کیا اپنی پوتی کو، وہ زمینیں دی ہیں، اس کا احسان ہم پر نہیں ہے۔ پری گل امینہ خانم کی بات کاٹتے تیز لہجے میں بولی، تم پر اس بات کا احسان نہیں تو پھر کس پر ہے؟ وہ زمینیں فرشتے کے نام نہیں ہوا بلکہ تمہارا بھائی کے نام ہوا ہے۔ یہ پٹی بھی تم نے اپنے بھائی کو پڑھایا تھا، ہم اچھی طرح جانتا ہے۔ ہم ارحام کو کچھ نہیں بتاتا کیونکہ ہم پریزے کا سوچتا ہے۔ مگر اب تم ہم کو مجبور کرتا ہے کہ ہم تمہارا حرکتیں ارحام کو بتا دیں۔ امینہ خانم نے غصے سے دھمکی دی، ہمارا ساس تو اللہ کو پیارا ہو گیا مگر تم بھی ہمارا ساس سے کم نہیں ہے۔ کیا بتائے گا تم ارحام کو؟ ہم بھی بتائے گا تم لوگ کیسے ہمارا اور پریزے کے ساتھ ستیلا سلوک کرتا ہے۔ ہم تو پاگل ہے، دن رات ادھر کام کرے اور ادھر شہر میں ہمارا میاں کام کرے۔ شادی پر زران تو آ گیا ہے مگر خان نہیں آیا۔ تم سب ارحام کا بھی ستیلا ہے، اللہ ہم کو اٹھا لے، پریزے کو اٹھا لے، پھر تم سب کو چین آ جائے گا۔ پری گل اب اونچی آواز میں کوسنے دینے لگی تھی۔ امینہ خانم نے سر پیٹ لیا تھا، وہ کیوں آخر پری گل کے ساتھ الجھی؟ پری گل تمہارا زبان نہیں، خندق ہے خندق، جس کا کوئی حد نہیں۔ امینہ خانم اس پر تعصب بھری نگاہ ڈالتی چلی گئی۔ شہرام ہاسپٹل کے گیٹ سے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا کب سے بہار گل کا انتظار کر رہا تھا مگر پچھلے 1 گھنٹے سے وہ باہر نہیں آئی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ جان بوجھ کر رہی ہے، وہ ہر بار اسے ایسے ہی گھنٹوں انتظار کرواتی تھی۔ شہرام خان زادہ گاڑی سے نکل کر ہاسپٹل کے احاطے میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت بلیک شلوار قمیض اور بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو باہر ایک کوریڈور میں کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ لائٹ گرین ڈریس کے ساتھ گرین دوپٹہ سر پر لیا ہوا تھا، کندھوں پر اچھی طرح شال لی ہوئی تھی جس نے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ اس لڑکے سے باتیں کرنے میں اتنی محب تھی کہ گرین دوپٹہ اس کے سر سے پھسل کر اس کے کندھوں پر آ گیا تھا مگر بہارے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شہرام کو دیکھ لیا تھا مگر وہ اس سے مکمل نظر انداز کیے ابھی بھی اس لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ مسکراہٹ میں پہلے سے کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ شہرام یہ دیکھ کر اپنی مٹھیاں بری طرح بھیج گیا۔ وہ ایک ہی جست میں بہارے تک پہنچا۔ شہرام کی آنکھوں سے لپکتے شرارے دیکھ کر بہارے کے سلگتے دل کو راحت ملی۔ اس دن سے اپنی گردن پر اس کا دیا ہوا نشان وہ کئی دنوں تک چھپاتی رہی تھی۔ آج اس نے اس دن کی بدتمیزی کا بدلہ لے لیا تھا، وہ بھی سود سمیت۔ جانتی تھی وہ شہرام کی عزت ہے اور شہرام جیسے ان پڑھ جاہل انسان کے لیے سب برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا۔ شہرام نے بہارے کے قریب جا کر اسے قہر بار نظروں سے گھورا تھا۔ بہارے نے اسے استہزائیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آبرو اچکائی۔ شہرام نے ایک نظر بہارے کو دیکھا تھا، دوسری نظر اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا تھا۔ السلام علیکم۔ شہرام نے مسکراتے ہوئے اس لڑکی کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بہارے کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھیں، وہ اچھی طرح جانتی تھی شہرام اسے کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتے برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سر سے دوپٹہ اتارے اس لڑکے کے ساتھ مسکراتے ہوئے باتیں کر کے اپنا بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ اسے اشتعال میں مبتلا کرنا چاہتی تھی تاکہ شہرام گھر جا کر ہنگامہ کھڑا کر دے، وہ اپنی مورے اور سب کو جتا سکے۔ شہرام اس کے قابل نہیں ہے، وہ جب تک ڈاکٹر نہیں بنی تھی تب تک وہ شہرام کے دباؤ میں پھر بھی آ جاتی تھی۔ اب اسے جو تھوڑا بہت ڈر تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب تو وہ تقریباً ڈاکٹر بن گئی تھی، اس کا ہاؤس جاب چل رہا تھا، پھر اسے ڈاکٹری کی ڈگری مل جاتی، پھر اسے شہرام کے ساتھ اس بے نام تعلق کی بھی ضرورت نہ تھی، وہ حویلی سے دور رہ کر بھی گزارا کر سکتی تھی۔
وہ اب اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ اسے شہرام تو کیا، حویلی کے کسی بھی مرد کی ضرورت نہ تھی۔ بہار گل پھٹی پھٹی آنکھوں سے شہرام کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل تھے، بلکہ اس کے لبوں پر میٹھا سا تبسم مچل رہا تھا۔ میں شہرام خانزادہ ہوں۔ شہرام نے مسکراتے ہوئے اس لڑکے سے مصافحہ کرتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ تم کسی ملک کا وزیر اعظم نہیں ہے جو تم اپنا تعارف کرواتے پھر رہے ہو کہ تمہارا نام سنتے ہی یہ لوگ تم سے متاثر ہو جائیں۔ بہارے نے شہرام کی طرف ہلکا سا جھکتے سرگوشی نما آواز میں طنز کیا۔ شہرام اس کی بات پر گہرا مسکرا کر رہ گیا تھا۔ میں شہرام خانزادہ، بہارے کا شوہر۔ شہرام کی اگلی بات پر بہارے کے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے ہونٹ سمٹے تھے۔ رنگ خطرناک حد تک سفید پڑا تھا۔ شہرام کی گرفت میں جکڑا ہاتھ بھی لرزا تھا، جسے شہرام نے محسوس کرتے اس پر اپنے ہاتھ کی گرفت خطرناک حد تک مضبوط کی تھی۔ اپنی زرد نظریں اس نے اپنے سامنے کھڑے لڑکے پر گاڑی ہوئی تھیں، جس کی نظروں میں وہ بہارے کے لیے پسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ مم، میں یہاں پر ڈاکٹر ہوں، میرا نام واصف ہے۔ بہارے کے ساتھ ہی میری آج ڈیوٹی تھی۔ وہ شہرام خانزادہ کی سرد نظروں سے خائف ہوتا بمشکل ہی بولا تھا، ساتھ ہی اپنا ہاتھ شہرام سے چھڑانے کی کوشش کی، جس پر وہ اپنی آہنی گرفت بڑھائے جا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ شہرام کے ہاتھ میں تقریباً ٹوٹنے والا ہو گیا تھا۔ درد کی شدت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ بہارے ڈاکٹر واصف کے چہرے کی بڑھتی سرخ رنگت دیکھ کر پریشان ہوئی۔ شہرام چھوڑو ڈاکٹر واصف کا ہاتھ۔ بہار نے اپنا ہاتھ شہرام کے ہاتھ پر رکھ کر ڈاکٹر واصف کا ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر شہرام نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی پکڑ لیا تھا، اسے زور سے جھٹکا دیا۔ بہاری شہرام کے ہاتھ چھٹکنے پر لڑکھڑائی تھی۔ ڈاکٹر واصف کے سامنے اسے بے انتہا شرمندگی ہوئی۔ اگر اس کے ساتھ صرف اس کا کزن کرتا اسے شرمندگی نہ ہوتی، بلکہ یہ سب کچھ تو اس کا شوہر کر رہا تھا، جو اسے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل چکا تھا۔ آج تمہارا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ کو چھو لیتا تو بہارے آج ہی تمہارا یہ ہاتھ میں کاٹ ڈالتا۔ شہرام نے اس کے ہاتھ کو بری طرح ایک بار پھر سے جھٹکا دیا تھا۔ شہرام کی بات پر بہارے کا رنگ سرخ پڑا۔ وہ یہ سب کچھ ڈاکٹر واصف کے سامنے کہہ رہا تھا۔ پہلے اس نے اپنا تعارف اس کی شوہر کی حیثیت سے کروایا، اب وہ یہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ آج اس کی عزت کا جنازہ نکلنے لگا تھا۔ اب آس پاس کھڑے لوگ بھی متوجہ ہونا شروع ہو چکے تھے۔ بہارے اپنے چکراتے سر کو تھامتے پیچھے ہو گئی تھی۔ وہ اب پچھتا رہی تھی کہ اس نے شہرام سے پنگا ہی کیوں لیا۔ یہاں کوئی نہیں جانتا تھا وہ شہرام کی نکاح میں ہے۔ اس نے سب سے اس کا تعارف ان پڑھ جاہل کزن کے طور پر کروایا تھا۔ جب اس کی کوئی فرینڈ شہرام کی پرسنالٹی سے متاثر ہوتی تو وہ سب کو شہرام کے جاہل اور ان پڑھ کے قصے بڑے مزے سے سناتی۔ اب وہ سب کیا کہیں گی؟ ایک ان پڑھ جاہل اس کا شوہر ہے؟ بہارے گل کی آنکھوں میں بانسوں کی چادر جمع ہوئی تھی۔ واقعی میں شہرام ایک ان پڑھ جاہل انسان تھا، جسے بات کرنے کی بھی تمیز نہ تھی۔ جو اس نے خود کیا وہ ہمیشہ کی طرح بھول چکی تھی۔ شہرام کا کیا یاد رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ شہرام کی سرد آواز پر چونکی۔ یہ بہارے نہیں ہے، مسز شہرام ہے۔ آئندہ اسے مسز شہرام پکارنا، اور اسے دیکھنا بھی مسز شہرام کی نظر سے۔ اگر تم نے میری بہارے کو ان نظروں سے دیکھا جس سے تم کچھ دیر پہلے دیکھ رہے تھے، وعدہ ہے میرا تم سے، تمہاری کلائی کے ساتھ تمہارا ہاتھ اور تمہارے چہرے پر تمہاری آنکھیں نہیں رہیں گی۔ شہرام سرد انداز میں بولتا بہارے کا ہاتھ پکڑتا وہاں سے چلا گیا۔ شہرام لمب بھینچے پچھلے 1 گھنٹے سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ بہارے کی ہچکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل رو رہی تھی۔ شہرام نے غصے میں گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھاتے ہوئے اسٹیئرنگ کو ایک طرف گھماتے ہوئے گاڑی کو زوردار جھٹکا دیا تو بہارے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی، گاڑی کے دروازے کے ساتھ جا لگی۔
बहारी की चीख बुलंद हुई। शहराम, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो सीधी तरह एक दफ़ा ही क्यों नहीं मार देते? बहुत अच्छा मौका है इन पहाड़ों से। मुझे धक्का दे दो ताकि तुम्हारी एक दफ़ा ही मुझसे जान छूट जाए। बहारे रोते हुए पूरी कुव्वत से हलक फाड़ कर चीखी थी। सही कह रही हो तुम बहारे, दिल तो यही कर रहा है, इस पहाड़ से इस गाड़ी को गिरा कर एक दफ़ा ही अपनी और तुम्हारी जान ले लूं। शहराम ने भी चीखते हुए गाड़ी इस अंदाज में घुमाई कि वो घूमते हुए सड़क के किनारे पर आ गई थी, जिसके दूसरी तरफ गहरी खाई थी। अगर वो एक्सीलेटर पर पाँव रखता, गाड़ी गहरी खाई में जा गिरती। शहराम ने हैंड ब्रेक खींचते हुए अपना रुख बहारे की तरफ किया, जो सांस रोके गाड़ी से नजर आती गहरी खाई को देख रही थी। तुम्हें क्या लगता है बहारे, मुझसे जान छुड़वाना इतना आसान है कि तुम्हें इतनी आसान मौत दे दूंगा? यहाँ से नीचे गिरकर तुम्हारा काम तो 1 मिनट में तमाम हो जाएगा। मौत तो ऐसी होनी चाहिए कि तुम एक एक सांस के लिए तड़पो, सिसको, गिड़गिड़ाओ, मौत की भीख मांगो, मगर तुम्हें मौत ना आए। शहराम ने नीचे झुककर अपने शूज़ में छुपाया हुआ एक छोटा सा चाकू निकालकर बहारे की गर्दन पर रखा था। बहारे का रुका हुआ सांस मजीद रुका था। सामने गहरी खाई थी और शहराम इस पर सर्द सपाट नजरें गाड़े चाकू की नोक उसकी गर्दन पर रखे हुए था। बहारे अपना सांस रोके अपनी क्रिस्टल आंखों से शहराम को बेयकीनी से देख रही थी, जिसकी आंखों में सर्द और सपाट पर नुमाया था, जहाँ कोई जज्बा, कोई हमदर्दी ना थी। बहारे गुल की आंखें खौफ से खतरनाक हद तक फैली। अब उसकी नज़रें चाकू की तरफ थी, जिसकी नोक का दबाव वो अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। शहराम ने इस चाकू की नोक उसकी नाजुक दूधिया गर्दन पर बढ़ाई थी। बहारे गुल के मुंह से सिसकी बरामद हुई, आंखों से आंसू टपकते उसके आरिस से होते गर्दन पर बहने लगे। शहराम एहतजाइया मुस्कुरा कर रह गया था। अच्छी तरह जानता था उसकी खुदगर्ज बीवी को अपनी जान कितनी प्यारी है। शहराम उसके आंसू और उसकी आंखों में खौफ यकसर नज़रअंदाज कर गया था। आज उसने जो किया वो इस बेरहम को इतनी आसानी से माफ़ करने का इरादा नहीं रखता था, जो हर बार उसके जज्बों का मजाक उड़ाती थी। वो जानता था उसने जानबूझकर अपना दुपट्टा सर से उतारा था, और डॉक्टर वासिफ से भी वो बिला वजह फ्री हो रही थी। वो जानता था उसे तकलीफ़ पहुंचाकर वो खुशी महसूस करती है। मगर ये नहीं जानता था वो इसे तकलीफ़ देने में इस हद तक गिर जाएगी कि डॉक्टर वासिफ की आंखों से छलकते जज्बे तक इग्नोर कर देगी, अपने आप को यूं आरसा करेगी। शहराम ने डॉक्टर वासिफ की नज़रें याद करके चाकू की नोक उसकी गर्दन में मज़ीद चुभ हुई थी। बहारे का रंग खौफ से अब जर्द पड़ा था। आज से पहले उसने शहराम का ये रूप नहीं देखा था। इससे पहले वो उसकी आंखें गिड़गिड़ा कर अपनी जान की भीख मांगती। शहराम की बेतासर आवाज़ उसके कानों से टकराई। मैं इस चाकू से तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करूँगा। पहले तुम्हारी गर्दन पर इस चाकू को चलाऊँगा, फिर उसके नीचे। शहराम चाकू की नोक उसकी गर्दन से नीचे की तरफ लाया, चाकू से ही उसका दुपट्टा पीछे किया। उसने चाकू घुमाते हुए उसकी गर्दन से नीचे लाते उसकी दूसरी गहराइयों में तारा तो बहारे के माथे पर पसीने के कतरे चमके थे। आंखें तक नहीं झपका रही थी, वो इतना शहराम से डर गई थी। शहराम उसके माथे पर पसीना चमकता देखकर खफीफ सा मुस्कुरा गया। क्या हुआ बहारे, इतना डर क्यों रही हो? ये माथे पर पसीना क्यों चमक रहा है? ऐसी मौत नहीं चाहिए। इस पहाड़ी से कूदना है तुम्हें? चलो फिर तुम्हें इस पहाड़ी से धक्का दूँ। शहराम ने इसका हाथ पकड़कर खींचा तो गाड़ी ज़रा सी डोली थी।
شہرام یہ گاڑی گر جائے گی، پلیز اسے پیچھے کرو۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بہارے نے کانپتے ہوئے کہا۔ لیکن ابھی تو تم کہہ رہی تھی تمہیں مرنا ہے، شہرام نے بہارے کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ میں مذاق کر رہی تھی شہرام، پلیز گاڑی پیچھے کرو ورنہ خوف سے ہی میں مر جاؤں گی۔ بہارے کی اب خوف سے آواز تک نہیں نکل پا رہی تھی۔ آئندہ تم نے مجھے جلانے کے لیے ایسی ویسی حرکت کی، خود کو اس حد تک گرایا، تو تم نہ صرف میری نظروں سے گرو گی بلکہ وعدہ کرتا ہوں تمہیں اس پہاڑ سے اپنے ہاتھوں سے دھکا دے دوں گا، تمہاری لاش تک نہیں ملے گی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اس سڑک سے پار کی گہرائی۔ شہرام نے اسے گھورتے ہوئے گاڑی بیک کرتے ہوئے سٹارٹ کی۔ بہارے کی اب ہلکی ہلکی سسکیاں شروع ہو چکی تھیں۔ شہرام کا رویہ اسے کافی ذک پہنچا چکا تھا، وہ تو اس کے ساتھ کچھ بھی کر لے، وہ اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی، اسے اس پہاڑ سے دھکا دینے لگا تھا۔ وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اس کی سسکیاں سنتے شہرام نے غصے سے گاڑی میں میوزک آن کر دیا تھا۔ بہارے کی سسکیاں نہ رکی تو جھنجھلاتے ہوئے میوزک آف کیا۔ کیا مصیبت ہے، کب تک مجھے یہ بے سرا میوزک سناؤ گی؟ شہرام نے ضد ہوتے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا شہرام، تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی، بہارے نے بے یقینی سے کہا۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا جب تم نے سر سے دوپٹہ جان بوجھ کر اتارا تھا اور مجھے غصہ دلانے کے لیے تم بلا وجہ اس ڈاکٹر سے فری ہو رہی تھی۔ شہرام کی بات پر بہارے ایک پل کے لیے گڑبڑائی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ شہرام نے دیکھ لیا تھا کہ اس نے یہ سب جان بوجھ کر کیا۔ کمبخت تھا میٹرک پاس، مگر بلا کا ذہین تھا۔ اپنے لب و لہجے اور کسی بھی بات سے وہ میٹرک پاس نہیں لگتا تھا۔ نظروں کو اتنا تیز تھا کہ عقاب کی نظر بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہوگی۔ بہارے غصے سے دانت کچکچا کر رہ گئی تھی۔ میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ میرا کولیگ ڈاکٹر ہے، میں اس سے کسی پیشنٹ کے متعلق بات کر رہی تھی۔ بہارے نے لڑکھڑاتی زبان سے صفائی پیش کی۔ یہ مجھ سے بہتر تم جانتی ہو تم کیا باتیں کر رہی تھی، شہرام نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم پڑھے لکھے نہیں ہو، اس لیے تمہیں کیا پتا کولیگ کیا ہوتے ہیں، وہ پڑھائی میں کتنی مدد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر واصف مجھ سے سینئر ہیں، انہوں نے میری کافی مدد کی ہے۔ تم صرف گندہ ہی سوچ سکتے ہو۔ شہرام کا نرم لہجہ محسوس کرتے گاڑی کو ہموار راستوں پر دیکھ کر بہارے پھر سے اپنی ٹون میں واپس آ چکی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے کچھ نہیں پتا، میں گندا انسان ہوں اور گندا ہی سوچ سکتا ہوں۔ تم پڑھی لکھی ڈاکٹر ہو جس کی سوچ بہت صاف ستھری ہے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں تم میری عزت ہو۔ تم پر کسی کی بھی نظر میں برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ نظر اچھی ہو یا چاہے وہ بری ہو، مگر شہرام خان زادہ کو تم پر کسی کی بھی نظر گوارا نہیں۔ شہرام نے سڑک پر نظر جمائے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ میری عزت کا کیا شہرام، جو تم نے تماشا لگایا؟ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میرا نکاح ہوا ہے، تمہیں اچھی طرح پتا تھا۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ تمہارا اور میرا نکاح ہو چکا ہے۔ تم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے میں تمہارے نکاح میں ہوں۔ تم نے آج اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ میری ساری فرینڈز میرا کتنا مذاق بنائیں گی۔ میں کیسے سب کا سامنا کروں گی؟ بہارے ایک بار پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ آج شہرام نے جو کیا وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ جانتا ہوں یہ نکاح تمہارے لیے نہیں بلکہ میری ذات تمہارے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ اب تم کیسے بتاؤ گی سب کو کہ بہارے گل جو ایک قابل ڈاکٹر ہے اس کا شوہر صرف میٹرک پاس ہے؟ یقیناً تم نے سب کو میرے میٹرک پاس ہونے کا بتا دیا ہوگا۔ اس بات پر میرا خوب مذاق بھی بنایا ہوگا۔ شہرام کی اسپاٹ طنزیہ آواز گونجی۔ بہارے اس کے طنز میں چھپا مطلب بخوبی سمجھ چکی تھی، یعنی وہ ہر چیز سے باخبر تھا۔ اب جو بھی ہے بہارے، سب کو پتہ تو چل گیا ہے، اب جتنا مرضی سوگ منا لو۔ اب تمہیں وہاں سب مسز شہرام کہہ کر پکاریں گے۔ شہرام نے اس کا مذاق اڑایا۔ بہارے نے بے بسی سے شہرام پر اپنی نفرت امیز آنکھیں گاڑی۔ شہرام نے اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر اپنا غصہ بمشکل ہی ضبط کیا۔
اگر اسے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی سے عشق نہ ہوتا وہ کب کا اسے آزاد کر چکا ہوتا، مگر یہ لڑکی اس کا عشق ہی نہیں، اس کی زندگی بھی تھی، جس سے دوری کسی بھی قیمت پر گوارا نہیں تھی۔ اس کا کسی لڑکے سے بات کرنا اسے نہ چبھا تھا۔ بہارے نے لڑکوں کے ساتھ ہی میڈیکل کی تعلیم حاصل کی تھی، اس سب میں اس کی مکمل رضامندی شامل تھی، بلکہ اس نے ہی اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ کروایا تھا، داجی کی بھرپور مخالفت کے باوجود، یہاں تک کہ بہارے کے بابا بھی اس کے میڈیکل تعلیم کے حق میں نہ تھے، مگر وہ کیسے اپنی بہارے کی آنکھوں کے خواب ضائع کر سکتا تھا، زہلے کی غلطی کی سزا کیسے اپنی بہارے کو بھگتتے دیکھ سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنی ذمہ داری پر بہارے کا میڈیکل کالج میں داخلہ کروایا، مگر آج بہارے کے ایکٹ سے اسے بے انتہا تکلیف پہنچی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو بہارے کو اس بات کی سخت سزا دیتا، اگر آج وہ اس پر سختی نہ کرتا وہ مزید نڈر ہو جاتی، دوبارہ اس سے بڑھ کر ایسی کوئی حرکت کر سکتی تھی، بہارے کی ہر غلطی ہر بدتمیزی معاف کر سکتا تھا، مگر اس پر کسی کی ایک نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نفرت میں ہر حد سے گزر جائے گوارا تھا، مگر ہر حال میں صرف اس کی رہے۔ اب وہ جانتا تھا اس کی بہاریں کبھی ایسی حرکت کرنے کا سوچے گی بھی نہیں، اتنا سبق اس کے لیے کافی ہے۔ اس نے ایک نظر بہارے کو دیکھا جو سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھی تھی، یقیناً وہ کچھ ایسا ویسا ہی سوچ رہی تھی جس سے وہ اسے مزید تکلیف پہنچا سکے۔ بہارے ایک بات یاد رکھنا، تم صرف میری ہو، اگر آئندہ تم کسی لڑکے کے قریب بھی گئی، میں اسی پل رخصتی کروا کر تمہارا حویلی سے باہر نکلنا بھی بند کر دوں گا۔ شہرام کا لہجہ اٹل اور مضبوطی لیے ہوا تھا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو شہرام؟ میں اتنا پڑھ لکھ کر صرف تمہاری بیوی بن کر رہوں گی؟ یہ تمہاری بھول ہے، میں تمہاری نکاح، تمہاری زندگی اور اس حویلی سے بھاگ جاؤں گی، بہارے نے چیختے ہوئے دھمکی دی۔ بہارے کی بات پر شہرام کا دل جو اس نے مشکل سے پرسکون کیا تھا پھر سے آندھیوں کی زد میں آیا تھا، چہرہ سرخ پڑا تھا۔ شہرام نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ بہارے، میں نے ہمیشہ تمہیں تمہاری مرضی کرنے دی، میری نرمی کا تم نے ہمیشہ ناجائز فائدہ اٹھایا۔ جس دن میں نے تمہاری لگامیں کھینچی، بات کرنے کے تو کیا، سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہو گی۔ آئندہ مجھے دھمکی دی تو میں قسم کھاتا ہوں اپنی مورے کی، تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا، سمجھ آئی میری بات تمہیں؟ شہرام بے حد اونچی آواز میں دھاڑا تھا، بہارے اس کی دھاڑ پر لرز کر رہ گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا شہرام اس پر اتنی بری طرح چلایا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اپنے مورے سے بہت پیار کرتا ہے، وہ ان کی چھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ بہارے شہرام کا سرخ سنجیدہ چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ شہرام کچھ پل اسے گھورتا رہا، پھر لب بھینچے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ دونوں نے سارے راستے ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ شہرام نے فل سپیڈ میں گاڑی بھگائی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی بہارے گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوئی تو شہرام گاڑی بیک کرتا حویلی سے نکالتا گاڑی بھگا کر لے گیا۔ اب رات بھر ٹھہرے پر اس کے لفظوں کا زہر اپنے اندر اتار کر خود کو جلانا تھا۔ رمزیش کس تھے اچھے تحریر نوراز ہے، اپنی حویلی میں داخل ہوتے اس کی شان و شوکت کو دیکھ رہی تھی۔ زہر نے بہت مرتبہ حویلی کا ذکر کیا تھا، مگر حویلی اتنی خوبصورت اور اتنی بڑی ہوگی ابریش کو اندازہ نہ تھا۔ حویلی کا لان کئی کنال پر مشتمل تھا جس پر حد نگاہ کرنا مشکل تھا۔ سرسبز لان میں گھنے درختوں کے جھنڈ تھے۔ حویلی کے لان میں ایک طرف آبشار بھی تھا، خوبصورت پتھر لگے ہوئے تھے، اتنا بڑا کار پورچ تھا جس میں کتنی ہی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ابریش کو حویلی سے زیادہ یہاں کی جگہ بہت خوبصورت لگی تھی۔ سرسبز پہاڑ جس کے اطراف میں گہری کھائیاں، اونچے نیچے راستے، خطرناک راستے سے کافی اٹریکٹ کیے تھے، جگہ جگہ بہتے دریا، سب سے بڑھ کر یہاں کا خوبصورت موسم جو اسلام آباد کی نسبت کافی ٹھنڈا تھا۔ ابریش کو یہاں کا موسم بھی بہت بھایا تھا۔ امریکہ جیسے ملک میں اس نے کبھی اتنی خوبصورت جگہ نہیں دیکھی تھی۔ وہ یو ایس اے میں کبھی ایک شہر سے گئی ہی کہاں تھی۔ انایا اور راہل حویلی کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔
وہ تو حویلی اور ان لوگوں سے کافی حد تک مروب نظر آ رہے تھے۔ ذہل خاتون پورے راستے روتے آئی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتے بھی انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ آہل نے انہیں اپنے بازو کے حلقے میں لیا ہوا تھا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ابرش کو اندازہ ہوا تھا وہ جتنی باہر سے خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ اندر سے خوبصورت تھی۔ بہت بڑا لاؤنج جس میں بہت قیمتی صوفے اور جدید اور قیمتی آرائش سے ڈیکوریشن پیسز رکھے گئے تھے۔ جگہ جگہ بڑے بڑے گلاس ڈور لگے تھے جہاں سے ڈائننگ ہال نظر آ رہا تھا، جہاں 24 کرسیوں پر مشتمل ڈائننگ ٹیبل رکھی ہوئی تھی۔ خوبصورت لاؤنج جس کی بڑی بڑی گلاس ونڈو سے نظر آتے سبز پہاڑ۔ ذیل خاتون سب سے مل کر رو رہی تھی۔ عنایا اور آہل سب سے بہت خوشگواری سے مل رہی تھی۔ وہ سب سے الگ تلگ کھڑی تھی۔ امینہ خانم اور رزینہ خانم نے خود آگے بڑھ کر ابرش کو پیار کیا تھا۔ ماشاء اللہ زہلے تمہارا بیٹی تو چاند کا ٹکڑا ہے، امینہ خانم نے ابرش کو دیکھتے ہوئے تعریف کی۔ کیا نام ہے اس کا؟ امینہ خانم نے ذیل خاتون سے پوچھا۔ ابرش، ذیل خاتون نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ماشاء اللہ اس کا نام بھی اس کے نام کی طرح بہت خوبصورت ہے، امینہ خانم نے دل سے تعریف کی تھی۔ ابرش اس وقت جینز کے اوپر بلیک لانگ شرٹ پہنے ہوئی تھی جس پر اس نے آتے ہوئے اسٹالر لے لیا تھا۔ کیوں لیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے اسٹالر لیا تھا۔ اس نے مفلر سٹائل میں نہ صرف اسٹالر لیا تھا بلکہ اسے بہت اچھی طرح خود کو کور بھی کیا تھا۔ وہ اپنے ہاف بال کیچر میں قید کیے ہوئے تھی۔ وہ سمپل سی بےحد خوبصورت لگ رہی تھی۔ پری گل سے اس کی اتنی تعریف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے زیلے کی خوبصورتی کے متعلق سن رکھا تھا مگر اس کی بیٹی تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ یہ سچ میں چاند کا ٹکڑا ہے، بالکل زہلے پھپھو کی طرح، مگر ہم کو ڈر لگتا ہے یہ بھی زہلے پھپھو کی طرح اپنی خوبصورتی پر گرہن نہ لگا دے۔ پری گل نے مسکراتے ہوئے زہر اگلا تو پورے لاؤنج میں سانپ سونگ گیا تھا۔ زہلے کا رنگ سرخ پڑا تھا، نظریں خود بخود جھک گئیں۔ ابرش کا رنگ بھی سرخ پڑا تھا۔ وہ پری گل کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ چکی تھی۔ سب یکدم خاموش ہوئے تھے۔ حویلی کے اندر زنان خانہ کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی زران خانزادہ نے پری گل کی بات سن لی تھی۔ ماحول میں تناؤ کی کیفیت بھی محسوس کر لی تھی۔ سامنے کھڑی ابرش کے حسین چہرے میں برہمی کے تاثرات بھی واضح تھے۔ وہ لب بھینچے کھڑی تھی۔ یقیناً ذیل خاتون اسے کافی سمجھا کر لائی تھی، ورنہ وہ اس دن اس لڑکی کی فطرت سے اتنا تو واقف ہو چکا تھا کہ وہ کسی کی بات اتنی آسانی سے برداشت کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ السلام علیکم پھپھو۔ ساران نے زنان خانہ کے لاؤنج میں پھیلی گھمبیر خاموشی کو توڑا تھا۔ زہلے نے آگے بڑھ کر خود پر قابو پاتے زران کو گلے سے لگایا۔ نے بھی آگے بڑھ کر زران خانزادہ کو سلام کیا۔ وہ حویلی کی شان و شوکت سے مروب ہونے کے ساتھ ساتھ زران خانزادہ کی پرسنالٹی سے بھی کافی مروب ہو چکا تھا۔ زران خانزادہ نے آگے بڑھ کر عنایا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا مگر ابرش کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ابرش نے بھی اسے مکمل نظر انداز کر رکھا۔ سب مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ زران خانزادہ نے بھی ایک صوفے پر پرجمان ہوتے صوفے سے ٹیک لگائے پری گل کو ایک نظر دیکھا۔ گل بھابھی کیا کہہ رہی تھی آپ؟ ذیل پھپھو کی خوبصورتی پر گرہن لگا ہے؟ زران خانزادہ کی سرد اور باروب آواز میں سوال گونجا تو پری گل کی رنگت فک پڑی تھی۔ وہ حویلی کی عورتوں کے سامنے سب کچھ کہہ دیتی تھی مگر حویلی کے مردوں کے سامنے اپنی زبان قابو ہی رکھتی تھی۔ زران خانزادہ سے تو ویسے بھی خوف کھاتی تھی۔ زران خانزادہ نے اسے آج تک کبھی کچھ نہیں کہا تھا مگر اس کا حویلی پر کافی روب و دبدبا تھا۔ اس سے خوف کھاتے تھے کیونکہ وہ رحام کی طرح نرم مزاج ہرگز نہ تھا۔ جو بات بری لگتی سب کے سامنے برملا اظہار کر دیتا تھا، وہ بھی کافی سخت لفظوں سے۔ ہاں وہ خانم چچی نے کہا ابرش چاند کا ٹکڑا ہے تو ہم نے کہا چاند میں تو گرہن ہوتا ہے۔ پری گل نے فخر رنگت سے بمشکل ہی وضاحت دی تھی۔ ابرش کو چاند کا ٹکڑا کہنے پر زران خانزادہ اور ابرش کی نظریں چار ہوئی تھیں۔ دونوں نے فوراً ہی اپنی نظریں پھیر لی تھیں۔ مجھے کسی اور کا تو پتہ نہیں مگر ذیل پھپھو واقعی میں چاند کا ٹکڑا ہے۔ چاند میں گرہن ہو سکتا ہے مگر ذیل پھپھو میں نہیں۔
ان کا پرنور چہرہ دیکھ کر کہا جا سکتا ہے وہ کتنی پاک اور خوبصورت ہے۔ زران کے سنجیدگی سے کہنے پر سب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ زہلے کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ زران نے ان کا مان پل میں بڑھا دیا تھا۔ پری گل زران کی بات پر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ موصوف کہا یہاں پر بھی کافی روب و دبدبا ہے۔ ابرش نے منہ بناتے ہوئے سوچا۔ ایک نظر زران کو دیکھا جو سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے سب سے باتیں کر رہا تھا۔ ابرش کو اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر پورا یقین ہوا تھا زران کبھی بھی مسکرایا نہیں ہوگا۔ ابرش بیٹا بیٹھو، تم کیوں کھڑا ہے؟ روزینہ خانم نے اسے کھڑا دیکھ کر کہا۔ وہ سب کی نظروں کو خود پر محسوس کرتے گڑبڑا گئی تھی۔ زران نے اس دوران اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مجھے بہت نیند آ رہی، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، ابرش نے زہلے کی آنکھیں نکالنے کے باوجود کہا۔ وہ زران خانزادہ کے سامنے مزید نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ درخشاں، امینہ خانم نے درخشا کو پکارا۔ جی خانم بھی۔ درخشا فوراً سے حاضر ہوئی تھی۔ تم ابرش بیٹا کو اس کا کمرہ دکھا دو، امینہ خانم نے کہا تو درخشا نے سر ہلایا تھا۔ ابرش درخشا کی تقلید میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ ابرش کچھ دیر آرام کرنے کے بعد زہلے کے حکم پر مردان خانہ کی طرف آئی تھی۔ وہ تقریباً سب سے مل چکی تھی، سمیع اللہ خان سے ملنا باقی تھا۔ وہ اب داجی کے کمرے کے باہر شش و پنج میں کھڑی تھی۔ زہلے، آہل اور عنایا اندر داجی کے کمرے میں موجود تھے۔ اسے اندر جانے میں ہچکچاہٹ سی ہو رہی تھی۔ وہ بہت کانفیڈنٹ لڑکی تھی، مگر یہاں کا ماحول دیکھ کر اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ سب عورتیں گھر میں بھی اچھی طرح دوپٹہ اوڑے ہوئی تھیں۔ زنان خانہ الگ، مردان خانہ الگ۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دیکھنے میں سب عورتیں اسے بہت اچھی لگی تھیں سوائے پری گل کے۔ دوسرا، وہ دل سے کسی کو بھی قبول نہیں کر پا رہی تھی، نہ ہی اسے کسی سے انسیت محسوس ہوئی تھی۔ وہ جو اپنائیت، محبت اسے اپنی تایا کی فیملی سے محسوس ہوتی تھی، یہاں آ کر مفقود تھی۔ نہ ہی اس کا داجی سے ملنے کو دل کر رہا تھا۔ جن کی خود غرضی اور آنا پرستی کی وجہ سے اس کی ماں نے اپنے گھر والوں سے دور ایک انجان ملک میں بہت مشکل زندگی گزاری، اس لیے وہ اپنے دل میں ان سب کے لیے وسعت نہیں پا رہی تھی۔ وہ داجی کے کمرے کے باہر کھڑی تھی کہ زران خانزادہ اسکائی کلر کی شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر بلیک مردانہ شال ڈالے داجی کے کمرے کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اسے داجی کے کمرے کے باہر گم سم کھڑا دیکھ کر چونکا۔ وہ لب بھینچی ابرش کی طرف بڑھا۔ ابرش جو دروازہ نوک کرنے لگی تھی، زران خانزادہ کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا تھا۔ حسین نکوش کے زاویے اس نے بگاڑے۔ زران اس کے چہرے کے تاثرات بغور دیکھتا اس کے پاس رکا۔ زران کے چہرے کے تاثرات بھی کم و بیش ابرش جیسے ہی تھے۔ سنو، داجی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اپنی زبان باہر چھوڑ کر جانا، زران اس کے چہرے پر بڑھتی ناگواری دیکھ کر بولا۔ ایسا کرتی ہوں میں جاتے ہی نہیں، ابرش نے کہتے ہوئے اسے سرد نظروں سے گھورا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، تم سے مل کر داجی کریں گے بھی کیا؟ وہ تو صرف سہلے پھپھو سے ملنا چاہتے تھے، اگر تم ان سے نہیں بھی ملو گی تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زران خانزادہ ابرش کو دیکھتا طنزیہ مسکرایا۔ ابرش اس کی بات پر لب بھینچ کر خاموش ہو گئی تھی۔ لگتا ہے تم واقعی میں اپنی زبان اسلام آباد چھوڑ آئی ہو، زران کے طنز پر وہ جو بامشکل ہی خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھی مزید خود پر کنٹرول نہ کر سکی۔ میری زبان کو چھوڑی، لگتا ہے آپ، وہ یکدم آپ کہتے کہتے رکی تھی۔ اس کی پرسر اور باروب شخصیت کا اثر تھا جو اسے تم کہنے سے روکتا تھا، مگر اس دن کا لب و لہجہ اور اس کی گہری نظریں اسے آپ کہنے نہ دیتی تھی۔ اس کے خاموش ہونے پر استفہامیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ لگتا ہے حویلی آتے ہوئے تم بھی اپنی نظریں اور باہر چھوڑ آئے ہو، شاید تمہارے گھر کی عورتیں ہیں اس لیے، شاید یہاں تمہارے گھر کی عورتیں اس لیے۔ ابرش نے تم پر خاص طور پر زور دیتے اس دن کی نظروں کا ٹونٹ کیا تھا جو اس پر گاڑے ہوا تھا۔ آج اس نے ایک بار بھی اس پر نگاہ نہیں ڈالی تھی، ابھی بھی اس کی نظریں کافی بے ضرر تھیں۔ اس دن اس کی بے باک نگاہوں سے تو وہ سرتا پیر سے لگ کر رہ گئی تھی۔ ابرش کے طنز پر زران کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ دوڑی۔
تو میں غلط تھا، تم زبان ساتھ لائی ہو۔ زرا نے ابرو چکائے اس کی طرف دیکھا۔ ابرش اس کے طنز پر خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ سہیلی نے اسے اپنی قسمیں نہ دی ہوتی تو وہ یقیناً اس کے طنز کے حساب تو ضرور برابر کرتی۔ کچھ وہ اس کے اس دن والے رویے سے بھی ڈر گئی تھی جو اس کے گھر میں اس کے چوتھا توبہ روشن کر سکتا ہے، وہ اپنے گھر میں کیا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے ادھر روب و دبدبے سے بھی اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ بالکل جیسی عورت اس کے سامنے کچھ نہ بول سکی تھی تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ اس کے خاموش ہونے پر مزید حیران ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پڑنے لگا جو سخت برہمی کا تاثر لیے ہوئے تھے۔ آرس شدید سرخ پڑے تھے۔ وہ ابرش کے مزید قریب ہوا۔ ابرش اس سے دور ہوتے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ آج تم میں دیکھنے کے لائق کچھ ہے ہی نہیں، ورنہ ضرور دیکھتا۔ سران کی نظریں اس کے اسٹالر پر تھی۔ ابرش کی بات کا مطلب سمجھتے مزید سرخ پڑے۔ ابرش نے اپنا اسٹالر مزید ٹھیک کیا تھا۔ زران اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بخوبی محسوس کر چکا تھا۔ اس کا لال ٹماٹر چہرہ دیکھ کر وہ طنزیہ مسکرا گیا۔ تم میرے گھر کی عورت نہیں ہو اور نہ کبھی ہو سکتی ہو۔ ہم خان تم جیسی عورت کو اپنی عورت نہیں بناتے۔ زران نے اب کی بار ابرش کی طرف جھکتی اس کے کان میں مدھم سرگوشی کی تھی اور بنا رکے وہ داجی کے کمرے کا دروازہ کھولتا چلا گیا۔ ابرش توہین اور غصے کے احساس سے اندر تک سلگ گئی تھی۔ وہ بھڑ بھڑ جل رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ رضاران خانزادہ کی جان لے لے۔ اسے اپنے سینے میں زران خانزادہ کے لیے نفرت کے الاؤ بھڑکتے محسوس ہوئے۔ اسے زہلے پر بھی غصہ آیا جو اسے یہاں زبردستی لے آئی تھی۔ اب تو اندر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زران خانزادہ جیسے بدتمیز اور سنکی انسان کے سامنے وہ ٹھہر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے جاتی زہلے دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ ابرش تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اندر آؤ۔ سہیلی کی پکار پر وہ خاموشی سے اندر ان کے ساتھ ہی داخل ہو گئی۔ زران خانزادہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا مگر اس کے اندر آنے پر اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ابرش کو ایک اور بات کا بھی اندازہ ہوا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے بہت سنجیدہ اور مؤدب ہوتا ہے۔ ابرش کے اندر داخل ہونے پر داجی اپنے بیڈ سے اٹھتے ابرش کی طرف بڑھے۔ آؤ آؤ بیٹا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ابرش کا سر چوما۔ ابرش نے بھی آہستگی سے انہیں سلام کیا تو داجی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ صوفے پر زران بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ہی آہل بیٹھا ہوا تھا۔ ایک طرف کرسی پر زہلے بیٹھی تھی جس کے کنارے پر عنایا ٹکی ہوئی تھی۔ صوفے پر جگہ تھی مگر ابرش کا دل اس صوفے پر بھی بیٹھنے کو نہیں کیا تھا جس پر زران خانزادہ تھا۔ خانزادہ کی موجودگی سے اسے اس کمرے میں بھی گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی تو داجی جو بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے ٹانگیں پھیلائے بیٹھے تھے انہوں نے ابرش کو دوبارہ بیٹھنے کو کہا۔ زہلے نے اسے آنکھوں کے اشارے سے بیٹھنے کہا۔ وہ ابرش سے کافی خوفزدہ تھی۔ وہ اسے اچھی طرح سمجھا بجھا کر لائی تھی مگر پھر بھی ان کا دل سہما ہوا تھا کہ ابرش کسی سے بدتمیزی نہ کر ڈالے۔ زران خانزادہ زہلے کو اشارہ بھی کرتا دیکھ چکا تھا مگر ابرش یوں ہی ڈھیٹوں کی طرح کھڑی تھی۔ زران کو اب اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا جو منہ بنا کر ایسے کھڑی تھی جیسے اس نے اپنے حسین چہرے کا دیدار کرنے کا سب کو اعزاز بخشا ہو۔ زران خانزادہ یہ بھی سمجھ رہا تھا وہ کیوں کھڑی ہے۔ وہ صوفے پر بھی بیٹھنا نہیں چاہتی جس صوفے پر وہ بیٹھا تھا۔ باجی کی بات کو بھی سیریس نہیں لیا تھا۔ اسے اپنے سامنے کھڑی چھٹانگ پر لڑکی پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا جس کی زبان گز پر لمبی تھی۔ ایٹیٹیوڈ تو ایسے تھا جیسے مس ورلڈ ہو۔ زران نے اسے قہر بار نظروں سے گھورا۔ ابرش بیٹا صوفے پر بیٹھ جاؤ، تاجی نے دوبارہ نرمی سے کہا تو ابرش آہستگی سے چلتے ہوئے تاجی کے پاؤں کی طرف بیٹھ کی پائنتی پر بیٹھ گئی۔ زران اس کے داجی کے پیروں کے پاس بیٹھنے پر چونکا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی اس جیسی نکچڑی مغرور لڑکی جو اس دن داجی کے بارے میں بنا سوچے سمجھے فضول بول رہی تھی آج کافی آرام سے ان کے پیروں کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ ابرش بیٹا تم صوفے پر بیٹھ جاؤ، داجی نے اپنے پاؤں اوپر کی طرف کھینچے تھے۔ نہیں داجی میں ٹھیک ہوں، آپ میری وجہ سے بے آرام نہ ہو، ابرش نے آہستگی سے جواب دیا تو زران خانزادہ غش کھانے کو تھا۔
وہ اتنی تمیز کے دائرے میں بھی بات کر سکتی ہے، اسے حیرانگی ہوئی تھی۔ ہم تمہارا داجی تو نہیں ہوا، ہم تو تمہارا نانا ہوا۔ انایا اور راہل نے مجھے نانا کہا ہے، تم نے ہم کو کیوں داجی کہا؟ داجی مسکرائے تھے۔ وہ زران نے باہر آپ کو داجی پکارا تو مجھے لگا سب آپ کو داجی کہتے ہیں، ابرش نے صاف کوئی سے کہا۔ زران ایک بار پھر سے چونکا تھا، وہ اس کا نام بآسانی لے رہی تھی۔ اسے اندازہ ہوا تھا یہ لڑکی دل میں جو بھی ہو وہ بآسانی کہہ دیتی ہے، ورنہ جتنی ناگواری اس کے چہرے پر اس کے لیے تھی، کوئی اور ہوتا کبھی اس کا نام نہ لیتا۔ زران اسے بغور دیکھتا، داجی سے اجازت لیتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابرش نے گرین اینڈ یلو کلر کا جدید اور سٹائلش لہنگا پہن رکھا تھا۔ لہنگے پر بہت خوبصورت ورک ہوا تھا، ساتھ میں گرین کلر کی بہت شارٹ سی شرٹ تھی جو بالکل سمپل تھی، مگر اس کے فل سلیوز پر کٹ ورک ہوا تھا جس میں اس کے دودیا بازو لشکارے مار رہی تھی۔ آج زہلے کی بہن جو اس دنیا میں نہیں رہی تھی، اس کی بیٹی کی مہندی تھی۔ ابرش کل رات سے کمرے میں ہی تھی، وہ باہر نہیں نکلی تھی۔ ایک دو مرتبہ ملازموں سے ناشتے اور کھانے پر بلانے آئی تھی، بھوک نہیں کہہ کر منع کر دیا تھا۔ اب شام ہو رہی تھی تو زہرے کی ڈانٹ پر وہ تیار ہو رہی تھی۔ یہاں سبھی بہت اچھے تھے، جو تھوڑا بہت اس کے دل میں سب کے لیے قدورت تھی وہ زہلے کو بے انتہا خوش دیکھ کر دور ہو گئی تھی۔ اس نے زہلے کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا اب دیکھ رہی تھی۔ ویسے بھی اس نے قدورت رکھ کر کرنا بھی کیا تھا، یہ اس کا حویلی پہلا اور آخری چکر تھا۔ زہلے کے مجبور کرنے پر آ گئی تھی، مگر اسی شرط پر کہ اس کے بعد اسے مجبور نہیں کریں گی۔ اس نے آئینے میں خود کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بغیر میک اپ کے بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، بالوں کو اسٹریٹ کر کے کھلا چھوڑ رکھا تھا، جیولری میں صرف چوکر پہن رکھا تھا۔ اسے کسی چیز کی کمی لگ رہی تھی، وہ کمی کیا تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنا ڈریس بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابریش نے یہ ڈریس اور باقی ڈریسز اپنی تایا کی بیٹی کی شادی پر لیے تھے، بلکہ اس نے زعیم اور اس کی فیملی کے ساتھ جا کر شاپنگ کی تھی۔ وہاں سب نے ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس لیے تھے جو جتنے اسٹائلش تھے اتنے ہی ماڈ اور جدید تھے۔ بیک لیس، گہرے گلے، سلیو لیس پر مشتمل ڈریسز تھے، اور شادی پر بھی کم و بیش سب کی ایسے ہی ڈریسنگ تھی۔ کچھ لڑکیوں اور خواتین کی اس طرح کی ڈریسنگ تھی کہ ابریش امریکہ میں رہنے کے باوجود اس طرح کی ڈریسنگ کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کا اس ڈریس کا گلا پیچھے سے تھوڑا بڑا تھا جو اس نے اپنے بالوں سے چھپایا تھا۔ یہاں اس نے تمام خواتین کو دوپٹوں میں دیکھا تھا۔ اسے ابھی نہیں پتا تھا وہ شادی پر کس طرح کی ڈریسنگ کریں گی، مگر اسے اتنا یقین تھا کہ وہ اچھی اور سلجھی ڈریسنگ کریں گی، بالکل سہل خاتون کی طرح۔ یہی نہیں تھا، زہلے نے اسے کبھی ڈریسنگ پر ٹوکا نہیں تھا، بہت دفعہ ٹوکا تھا۔ اسے دوپٹہ اوڑھ کر رکھنے کو کہتی تھی، مگر وہ انہیں جواباً ایسی نظروں سے دیکھتی کہ وہ اپنی نظریں چرا جاتی۔ اس نے 15 سال کی عمر میں امریکہ میں جاب کرنی شروع کر دی تھی، جہاں جینز اور شرٹ پہننا ضروری تھا۔ بعض جگہوں پر شارٹ اسکرٹ کا تقاضا ہوتا، مگر وہ انکار کر دیتی اور وہ نوکری چھوڑ دیتی۔ شاید زہلے کی تربیت کا اثر تھا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ وہ گھر کے ماحول اور باہر کے تلخ حقائق دیکھتے ہوئے خود بھی تلخ اور خود سر ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے اوپر پڑنے والی نظروں کو سرے سے ہی اگنور کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، اسے ہر کوئی اوپر سے نیچے تک دیکھنا اپنا فرض سمجھتا تھا، اور وہ ایسے میں بے حس اور لاپرواہ بن جاتی۔ اتنی نظروں کا سامنا کرنا پڑا کہ اب اسے احساس ہی نہ ہوتا تھا کہ وہ کیسے لباس اور کس طرح کی نظروں کے حصار میں ہے۔ مگر جب اس دن زران خان زادہ نے اسے جن نظروں سے دیکھا اور احساس دلایا تو اسے بہت ذلت اور توہین محسوس ہوئی۔ اسے اب بھی اس کی نظریں نہیں پھولتی تھی، اس کی براؤن بے باک آنکھیں اسے اپنے آر پار ہوتی محسوس ہوتی۔ اس نے خود کو دیکھتے ہوئے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے نیٹ کا دوپٹہ سر پر اوڑھا، جس پر اس کا خوبصورت چہرہ گرین دوپٹے کے حالے میں مزید دھمکنے لگا، مگر اس نے جھنجھلاتے ہوئے دوپٹہ سر سے اتار کر گلے میں ڈالا تھا۔ اب نیٹ کے دوپٹے میں اس کی فٹنگ شرٹ میں اس کے بدن کے نشیب و فراز نمایاں ہونے لگے تھے۔ جھنجھلاتے ہوئے اب کی بار دوپٹہ گلے سے اتار کر بیڈ پر رکھ دیا تھا۔ اف کیا مصیبت ہے، یہ زران خانزادہ تو میرے لیے کسی نائٹ میئر سے کم نہیں ہے۔ اس کی گہری اور بے باک نظریں یاد آئی تھیں۔ اگر اس نے ایک بار اور مجھے ان نظروں سے دیکھ لیا تو میں شاید اپنی جان سے ہی چلی جاؤں۔
ابرش نے جھرجھری لیتے ہوئے سوچا۔ اصولاً تو اسے اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے تھا، مگر وہ اس کے الفاظ اور اس کی نگاہیں بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ کسی نے ایسے اس کے لیے توہین امیز الفاظ استعمال کیے نہیں تھے۔ اگر کوئی اسے خوبصورت کہتا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر کہتا، اگر کوئی اس کے جسم کو دیکھتا بھی تھا مگر اسے ایسے احساس نہ دلاتا تھا۔ زران خان زادہ کے توہین میں لپٹے الفاظ اسے بھلائی نہیں بھولتے تھے۔ ابرش نے دوبارہ سے دوپٹہ اٹھا کر اسے بیگ سے اس طرح لیا کہ آگے سینے کو اچھی طرح کور کیا تھا۔ اتنا خاص فائدہ تو نہیں ہوا تھا مگر کچھ حد تک کور ہو گیا تھا۔ وہ باہر آئی تو حویلی میں بہت سے مہمان آ چکے تھے۔ خجستہ کو لاؤنج میں صوفے پر ہی بٹھایا ہوا تھا۔ ابرش کے اندازے کے مطابق سب عورتوں نے بہت اچھی ڈریسنگ کی ہوئی تھی، سب نے سروں پر دوپٹے لیے ہوئے تھے۔ اس طرف کوئی مرد نہیں تھا۔ ابرش حیرانگی سے سب دیکھ رہی تھی۔ وہاں طاہیہ کی بیٹی کی شادی پر ایسا ماحول نہیں تھا، وہاں تو مرد عورت اکٹھے ہی تھے۔ اسے اپنا آپ سب میں مس فٹ لگا تو وہ زہلے کی پکار پر بھی رکی نہیں تھی بلکہ وہاں سے چلی آئی۔ رات حویلی کو دیکھا نہیں تھا تو حویلی کو اچھی طرح دیکھنے لگی۔ وہ بھی زنان خانہ سے ہوتی مردان خانہ کی طرف آئی تھی کہ اسے زران خان زادہ آتا دکھائی دیا، بلیک شلوار قمیض میں، کندھوں پر بلیک مردانہ شال اوڑھے، اپنی بھاری قدموں کی دھمک سے ادھر ہی آ رہا تھا۔ اس کے بھاری قدموں کی دھمک سے اس کا دل بھی لرز اٹھا تھا۔ پتہ نہیں کیسا خوف تھا جو اس پر اس کا چھاتا جا رہا تھا۔ اس کی روبدار پراسس شخصیت کا اثر تھا یا پھر اس کی کڑوی اور اسٹریٹ فارورڈ زبان، جو بھی تھا اس سے خوف کھانے لگی تھی۔ اس کے سامنے وہ ایک پل نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی، نہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اسے دیکھتی ایک پلر کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ جانتی تھی اسے دیکھتی اس پر تن ضرور کرے گا۔ اس کے مزاج سے وہ اچھی طرح اندازہ کر چکی تھی۔ وہ کافی منتقم مزاج تھا جو اتنی آسانی سے بات نہیں بھولتا تھا۔ ٹیک لگائے گہرے سانس لیتی بمشکل خود پر قابو پائے ہوئی تھی۔ مردان خانے میں اس وقت اس حصے میں کوئی نہیں تھا۔ ابرش نہیں چاہتی تھی اسے زران خانزادہ کی نظروں کا سامنے کرنے پڑے۔ اسے اپنا حلیہ اس قابل نہیں لگا تھا وہ زنان خانزادہ جسے بے باک اور بے شرم اور غسیلے مرد کے سامنے جائے۔ غسیلے مردوں سے تو اس کی ویسے ہی جان چاہتی تھی۔ اپنی عمر اپنے باپ پاشا کو زہلے پر غصہ کرتے اسے مارتے ہی دیکھا تھا، بلکہ کتنی کتنی مرتبہ پاشا نے اس پر بھی ہاتھ اٹھایا تھا۔ تب سے ہی وہ مردوں سے دور بھاگتی تھی، غسیلے اور سخت قسم کے مردوں سے اس کی جان چاہتی تھی۔ زران خانزادہ جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، ابرش کو ادھر مردان خانے کی طرف آتا دیکھ کر ٹھڑک کر رکا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر پلر کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ خانزادہ کے سنجیدہ چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ بکھری۔ وہ رات سے اسے حیران کر رہی تھی۔ رات اسے تمیز کے دائرے میں دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، جیسے وہ دن ذہلی خاتون کے سامنے کھڑی چلا رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ کافی بدتمیز اور خودسر ہے، مگر اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ اتنی بھی بدتمیز نہیں تھی۔ اب وہ اسے دیکھ کر جس طرح چھپی تھی اسے ایک چھوٹی سی بچی لگی تھی۔ بارش کو اگنور کرتے اپنی کمرے کی طرف بڑھنے لگا، مگر پلر کے پیچھے سے نظر آتا سبز آنچل نے دوبارہ سے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدموں کا رخ اس سبز آنچل کی طرف بڑھا۔ ابرش جو سانس روک کے کھڑی تھی، بھاری قدموں کی آواز قریب محسوس ہوتے اور اسٹرانگ مردانہ خوشبو محسوس کرتے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اسی طرح سے خود پر شال کی طرح لپیٹا تھا۔ زران خان زادہ پلر کے قریب آیا تو ابرش کی گہری ہوتی سانسوں کو سن کر حیران ہوا۔ اس کی تیز سانسیں اس کی سماعتوں کو بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ زران خان زادہ حیرت سے اس کی سانسوں کی آواز سنتا ابرش کے سامنے آیا تو پلر سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے ہوئے گہری سانسیں لے رہی تھی۔ دوپٹہ اس نے سینے سے اچھی طرح اپنی مٹھی میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ زران خان زادہ نے غور کیا تو پتہ چلا کہ محترمہ کوئی دعا پڑھ رہی ہیں۔ وہ بھی اپنی آنکھیں سختی سے نیچے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ سانسوں کا مدھم زیرو بم، ہلکے ہلکے لرزتے ہونٹ، دوپٹہ آگے سے مٹھیوں میں جکڑے، وہ زران خان زادہ کی دھڑکنوں میں بری طرح ارتعاش برپا کر چکی تھی۔ اس کی دھڑکنوں میں ہلچل اس کی بے پناہ خوبصورتی نے مچایا تھا یا پھر اس کا معصومانہ ایکٹ وہ نہیں جانتا تھا، مگر جو بھی تھا
اس کا دل پہلی مرتبہ یوں تیزی سے دھڑکا تھا، چھپ رہی تھی اور دوپٹہ بھی اس سے خائف ہوتے اپنے دوپٹے کو ایسے پکڑے ہوئے تھی۔ اس بات نے زران خان زادہ کے چہرے پر مسکراہٹ مسکراہٹ کو اور گہرا کیا تھا۔ زران خان زادہ بے اختیار ہوتے اس کے قریب ہوا اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھے گیا۔ یہ بالکل بے اختیار عمل تھا، وہ اس کی کزن تھی، اس کے لیے احترام کا باعث تھی، مگر اس دن جو کچھ اس نے کہا اسے کافی سخت اور بے باک گفتگو فرما کر آیا تھا۔ کوئی افسوس نہ تھا کیونکہ وہ واقعی میں منتقم مزاج بنتا تھا، کسی کو اتنی آسانی سے معاف نہ کرتا تھا۔ اب اس کے قریب ہونا بے اختیار عمل تھا جس پر زران خانزادہ کو خود پر اختیار نہ تھا۔ اپنی بہت پاس سے اٹھتی اسٹرانگ مردانہ خوشبو جو ابرش کو اپنی سانسوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابرش نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو زران خانزادہ کو پلر کے دونوں اطراف میں پلر پر ہاتھ جمائے خود پر جھکا پایا۔ ابرش کی آنکھیں زران خانزادہ کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ دید پلر میں سمٹی تھی، وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ وہ ذرا سے آگے ہوتی یقیناً زران خانزادہ کے لبوں سے اس کے لب ٹکرا جاتے۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ زران خانزادہ کی سنجیدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں یہاں حویلی دیکھنے آئی تھی۔ ابرش نے اب دونوں ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو سینے سے جکڑا۔ زران خانزادہ یہ محسوس کرتا اس سے دور ہوا تھا، اسے پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ پھر اسے بد کردار یاش خان سمجھ رہی تھی جو باہر کی عورتوں پر بری نظر رکھتا ہے۔ جس طرح اسے دیکھ کر سہمی تھی اور دوپٹہ سینے سے جکڑے کھڑی تھی، اس سے تو یہی ثابت ہو رہا تھا اسے یاش قسم کا مرد سمجھتی ہے۔ زران خانزادہ کو اب یہ سب اچھا نہیں لگا تھا۔ ابرش اس کو دور ہوتا دیکھ کر پلر کے دوسری طرف سے جانے لگی تو زران خانزادہ کے ہاتھ میں اس کی کلائی آ چکی تھی۔ کسی زران کو دیکھا۔ او ہیلو محترمہ، کہاں؟ وہ مردان خانہ ہے، وہاں آگے بہت سارے مرد ہیں۔ کیا آپ اس حلیے میں مردوں کے سامنے جائیں گی؟ اور ویسے بھی یہ حویلی ہے، کوئی باغ نہیں جو آپ یہاں چہل قدمی کریں۔ زران خانزادہ نے مسکراہٹ دبائے اس کی حیران آنکھوں میں جھانکتے کہا۔ اسے اس کی آنکھیں کافی اچھی لگ رہی تھیں جن میں حیرانگی واضح تھی۔ زران نہ چاہتے بھی شرارتی ہوا۔ سنجیدہ ہی رکھا تھا، اب وہ اسے ایک سخت اجڑ گنوار سنکی خان سمجھتی تھی، تو اس کی اتنی جلدی غلط فہمی دور کرنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا، بلکہ اسے یہ غلط فہمی دور کرنی ہی نہ تھی۔ وہ جانتا تھا یہاں سے جانے کے بعد شاید وہ یہاں کبھی نہ آئے اور وہ دونوں پھر کبھی نہ ملے۔ وہ بھی اسے آئندہ زندگی میں ملنا نہیں چاہتا تھا۔ میں گارڈن میں نہیں ہوں، مگر آپ بھی میرے شوہر نہیں ہیں جو اتنے حق سے میری کلائی پکڑے ہوئے ہیں۔ ابرش کی بات پر زران خانزادہ حیرانگی سے اسے دیکھے گیا۔ وہ اتنی آسانی سے یہ بات کہہ گئی تھی اور اس بات پر اس کے چہرے پر کوئی خفت نہیں تھی، بلکہ صرف ناگواری تھی۔ اسے اس کی کلائی پکڑنا پسند نہیں آیا تھا۔ اتنا تو سمجھ گیا تھا محترمہ کچھ زیادہ ہی اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ زران نے اس کی کلائی کھینچ کر اسے دوبارہ پلر سے لگایا۔ میں تمہارا شوہر نہیں ہوں، نہ ہی مجھے تمہارا شوہر بننے کا شوق ہے۔ کہا تھا تمہیں رات کو، ہم خان تم جیسی عورتوں کو اپنی عورت نہیں بناتے۔ زران خان زادہ اس کے چہرے پر نظریں دوڑائے بولا۔ توہین کے مارے سرخ ہوا۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات سے؟ کہنا کیا چاہتے ہیں کھل کر کہیں۔ میرا مطلب ہے تم کیا کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہو۔ ابرش نے تم کہہ کر اسے وہ عزت دینا ضروری نہیں سمجھا تھا جو اسے آپ کہہ کر دے چکی تھی۔ اسے تم کہہ کر اپنے لب ہلائے جن نظروں سے دیکھ رہی تھی، زران خانزادہ کے لیے اپنی مسکراہٹ چھپانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ فارورڈ ہی نہیں بلکہ اس کے ایکسپریشن بھی بہت صاف اور واضح ہوتے تھے۔ وہ جو سوچتی تھی مقابل کے لیے جاننا مشکل نہ ہوتا تھا۔ چلو میں کھل کر کہتا ہوں۔ زران خانزادہ نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے تھے، وہ انتہائی سنجیدہ ہوا۔ ابرش بھی لب بھینچے اسے سنجیدگی سے دیکھے گئی۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں، تم بنا سوچے سمجھے بولتی ہو، تم اپنے لفظوں پر شرمندہ بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا تمہیں ڈریسنگ کرنے کی تمیز بالکل نہیں ہے۔ زران نے اب کی بار اس کے نشیب و فراز پر اپنی نگاہیں گاڑی۔ ابرش جس نے دوپٹہ مٹھیوں میں جکڑا تھا مزید اچھی طرح خود کو کور کیا۔ زران یہ دیکھتا گہرا مسکرا گیا۔ اس نے جان بوجھ کر یہ بات کر کے اسے زج کیا تھا اور وہ زج ہو بھی گئی تھی۔ اس کی تلملاہٹ اور لال چہرہ زران خانزادہ کو مزہ دے گیا تھا۔
مغرور بدتمیز لڑکی ہو، زرا نے اس کی مزید برائیاں گنوائیں۔ دیکھو مسٹر خان زادہ، ابرش نے اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پکارا، ابھی تمہاری تعریفیں ختم نہیں ہوئی، مزید سن لو۔ زرا نے اسے بیچ میں ہی ٹوکا، تم نہ صرف مغرور بلکہ خود پسند بھی ہو، تمہیں اپنی خوبصورتی پر بے حد غرور ہے اور تمہیں لگتا ہے تم خوبصورت ہو، اصل میں تم بالکل خوبصورت نہیں ہو۔ تمہیں کوئی نہ دیکھے تو تمہیں اس پر غصہ آتا ہے، اگر تمہیں کوئی دیکھے تو تمہیں مزید غصہ آتا ہے، تمہیں خود ہی نہیں پتا تم کیا چاہتی ہو، تم ایک کنفیوژن پرسن ہو۔ ابرش منہ کھولے سب سن رہی تھی، اس نے آخری بات بالکل سچ کہی تھی۔ اسے اس دن پہلے اس کے نہ دیکھنے پر غصہ آیا تھا اور بعد میں اس کے دیکھنے پر غصہ آیا تھا۔ سب سے بڑی برائی تم دل میں مقابل کی ہر بات سچ تسلیم کرتی ہو، منہ سے اقرار نہیں کرتی۔ نے کہا تو ابرش کا رنگ مزید سرخ پڑا تھا، وہ اس کی دل کی بات بھی جان گیا تھا۔ تم اپنے بارے میں کیا کہو گے؟ ابرش تڑک کر بولی، وہ مزید اس کی باتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ جو کہوں گا، کیا کہوں گا میں جو ہوں سامنے ہوں بالکل پرفیکٹ۔ زران نے سنجیدگی سے آبرو چکایا تھا، تم ایک ابرش بول رہی تھی کہ زران نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ میں مغرور انسان ہوں جسے اپنی دولت شان و شوکت پر غرور ہے، جسے دیکھنے تک کی تمیز نہیں، جو صرف اپنی گھر کی عورتوں کو عزت دیتا ہے۔ میں خان ہوں، اس لیے میں صفاق، ظالم، جنگلی، وحشی، اجڑ، گنوار بھی ہوں۔ تمہاری ریسرچ بالکل میرے بارے میں ٹھیک تھی، میں واقعی میں ایسا ہی ہوں۔ وہ ابرش کے دل کی تمام باتیں خود کے لیے کہہ چکا تھا۔ ابرش مزید تلملا کر رہ گئی تھی، وہ تو ایسے اپنی برائیاں گنوا رہا تھا جیسے وہ چھائیاں ہوں، اسے تو بالکل شرم نہ تھی۔ بات یہ ہے مس امریکہ، بے شک تم ہمارے گھر کی عورت نہیں ہو، مگر پھر بھی آپ مردان خانے میں مردوں میں نہیں جا سکتے، آپ یہاں کچھ دن کی مہمان ہیں، تو مہمان بن کر رہیں تو بہتر ہوگا۔ زران اسے گھورتا وہاں سے چلا گیا۔ ابرش اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک وہاں کھڑی رہی، وہ جو زران خانزادہ کے متعلق سوچ رہی تھی اس کی سوچ اور اندازوں پر مہر لگا چکا تھا، پہلے سے کہیں زیادہ اس کے دل میں اس کے لیے ناپسندیدگی پیدا ہو چکی تھی۔ رام خانزادہ بہارے کے روم کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑا پیکٹ جس میں گلاب کے گجرے تھے وہ لیے بیڈ کی جانب بڑھا اور بیڈ پہ بیٹھ کر بہارے کا انتظار کرنے لگا جو ڈریسنگ روم میں موجود تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ڈریسنگ روم میں یلو کامدار میکسی پہنے ہوئے نکلی تھی۔ اس نے ڈریسنگ سے نکلتے ہوئے شہرام خانزادہ کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ لیا تھا، مگر اسے مکمل طور پر اگنور کیے وہ ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی، وہ کل سے مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے گھر آ کر روزینہ خانم کو بڑھا چڑھا کر سارا قصہ ان کی گوش گزارا تھا، جس میں اس نے شہرام کو قصوروار ٹھہرایا تھا اور یہ بھی اسے شہرام سے طلاق چاہیے، مگر روزینہ خانم نے اسے طلاق کی بات پر زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ انہوں نے پری گل اور امینہ خانم کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ تھپڑ کے ساتھ کافی کچھ سنا بھی ڈالا تھا۔ وہ کل سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، نہ ہی اس نے کھانا کھایا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے روزینہ خانم نے آ کر اس کی پھر سے کلاس لی تھی، جس کی وجہ سے وہ اب نہ صرف چاہتے ہوئے بھی تیار ہو رہی تھی۔ شہرام خانزادہ اس وقت بلیک شلوار قمیض پر بلیک ہی شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھے ہی لب بھینچے بہارے کو دیکھا جو اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ وجود کو مکمل اگنور کی ہوئی تھی، جیسے وہ وہاں پر ہے ہی نہیں، یا پھر اس کے لیے اس کا ہونا یا نہ ہونا بالکل معنی نہیں رکھتا۔ وہ بنا دوپٹے کے اس سے بے نیاز کھڑی تھی، ورنہ وہ اسے دیکھتے ہی اپنا دوپٹہ لینا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ شہرام اب بیٹھ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ بہارے نے بال بنا کر سر پر اچھی طرح دوپٹہ لیا تھا، ہونٹوں پر لپسٹک لگائے وہ اسے مکمل اگنور کرتے باہر جانے لگی۔ ہم نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ لاک کیا اور اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ اب خاموشی سے اس کی باہوں کے حصار میں نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ آج اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ شہرام اس کی کمر پر اپنے دونوں بازو لپیٹے ہوا تھا، وہ اس کی باہوں میں بالکل بے حس و حرکت نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اتنی سعادت مندی، کیوں مجھے ہارٹ اٹیک کرنے کا ارادہ ہے؟ شہرام اس کی جھکی نظروں کو دیکھ کر شرارتاً بولا۔ بہارے کو کوئی ریئیکٹ نہ کرتے دیکھ کر شہرام سنجیدہ ہوا تھا۔ اس کے ایک گال پر انگلیوں کا نشان واضح تھا، کل جو ہوا اسے خبر ہو چکی تھی۔ شہرام نے اس بات پر کافی ہنگامہ بھی کھڑا کیا تھا کہ اس کی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے، وہ اس کا اور اس کی بیوی کا مسئلہ ہے، وہ دیکھ لے گا۔ شہرام نے اس کے گال کے نشان پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیری۔
بہارے نے اس کی انگلیاں اپنے گال سے جھٹکی تھیں۔ مذاق اڑانے آئے ہو میرا؟ مجھے بتانے آئے ہو کہ میں کتنی بے بس ہوں؟ مجھ پر کوئی بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے جب جب میں تم سے طلاق مانگوں گی؟ ایسے ہی کئی تھپڑ میرا مقدر ہوں گے تو خوش ہو جاؤ۔ شہرام خان زادہ کل مجھے لاؤنج میں ملازماؤں کے سامنے تھپڑ پڑا ہے۔ بہارے گل اس کی باہوں میں کھڑی چٹک پڑی تھی۔ آئندہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں نے بات کی ہے تمہاری مورے سے، شہرام نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کیا تھا۔ اس کی باہوں میں اب کھڑی اس کی بات پر چھٹ پٹائی تھی۔ مجھ پر یہ احسان بھی تمہارا کیا دھرا ہوگا؟ سب مجھے دن میں ہزاروں بار جتاتے ہیں، میں آج جو کچھ ہوں تمہاری وجہ سے ہوں، میں صرف تمہاری ہوں، وہ مجھے جلد تمہارے حوالے کر دیں گے۔ جیسے میں کوئی گائے بیل یا بکری ہوں جو مجھے تمہارے کھوٹے سے باندھ دیں گے۔ بہارے گل اس کی باہوں میں مچلی تھی۔ کیا چاہتی ہو بہارے؟ تم صرف اس لیے مجھ سے طلاق چاہتی ہو کیونکہ میں نے تعلیم حاصل نہیں کی؟ تمہارے نزدیک شہرام خان زادہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میرے جذبات کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ کیا ہو جاتا اگر میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتا، میں امریکہ، لندن یا پھر یہاں کی اچھی یونیورسٹی سے پڑھا ہوتا؟ تمہارے دل میں میرے لیے جذبات بدل جاتے ہیں؟ کیا دلوں کے رشتے اتنے خود غرض ہوتے ہیں جو دکھاوے اور خواہشات سے جڑے ہوتے ہیں؟ ہاں، دلوں کے رشتے خود غرض ہوتے ہیں، یہ دل بھی اسی طرف راغب ہوتا ہے جو دل کو باتا ہے۔ تم مجھے کبھی نہیں بھائے، کیسے تمہیں پسند کرتی ہوں، کر سکتی ہوں جس کی اپنی کوئی پہچان نہ ہو؟ بہارے اس کی باہوں میں خود کو چھڑاتے ہوئے چیخی تھی۔ لیکن میں نے تو تم سے تب محبت کی جب تم صرف بہارے تھی، میں نے تو ڈاکٹر بہارے سے کبھی محبت نہیں کی۔ شہرام کی قلب سے کہی ہوئی بات پر وہ استہزائیہ مسکرائی۔ ہمیشہ مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے آئے ہو، یہاں تک کہ میری ضد میں تم نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی۔ مجھ سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو تم شہرام؟ بہارے نے تلخی سے سوال کیا۔ ضد میں پڑھائی چھوڑی تھی کیونکہ میں چاہتا تھا تم مجھ سے محبت کرو، نہ کہ میری کامیابی سے۔ لیکن نہیں، مجھے نہیں پتا تھا تم ایک خود غرض لڑکی نکلو گی جسے صرف خود سے پیار ہے۔ شہرام نے بہارے کی آنکھوں میں دیکھتے اسے اپنے حساس سے آزاد کیا۔ اگر میں خود غرض ہوں تو طلاق دو مجھے، آزاد کرو مجھے، بہارے حلق کے بل چیخی۔ شہرام کے دھواں دھواں چہرے پر نظریں گھارتے ہوئے استہزائیہ ہنسی تھی۔ رخ پلٹے دروازے کی طرف بڑھی۔ رام نے اس کا دوپٹہ پکڑ کر کھینچا تھا۔ اس نے اتنی زور سے دوپٹہ کھینچا تھا اس کے بالوں میں بری طرح کھنچ پڑی۔ دوپٹہ پن سے اٹیچ کیا ہوا تھا جسے شہرام نے بے دردی سے کھینچ ڈالا۔ اس نے بے یقینی سے رخ پلٹے شہرام کو دیکھا جو اس کا دوپٹہ ہاتھ میں لیے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے خوف سا محسوس ہوا، اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ اندر تک لرز گئی تھی۔ وہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ اسے شہرام سے خوف محسوس ہوا تھا، اس کے نزدیک وہ ان پڑھ گنوار تھا جس کا تہذیب سے دور دور واسطہ نہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، اپنے نکاح میں ہونے کا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ دوسرا، وہ باہر ایسی حالت میں بنا دوپٹے کے جا کر فنکشن میں سب کو شہرام کے کرتوت بتانا چاہتی تھی۔ تھپڑ کھا کر بھی وہ سنبھلی نہیں تھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی، شہرام نے اسے پیچھے سے بالوں میں سے دبوچا تھا۔ اس نے بالوں سے دبوچ کر اسے اپنے مقابل کیا، وہ اس کی سخت گرفت پر سسک کر رہ گئی تھی۔ اس نے بہت بے دردی سے اپنی مٹھی میں اس کے بالوں کو جکڑا ہوا تھا جس پر وہ اپنی گرفت مسلسل بڑھائے جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے جنگلی وحشی انسان، بہارے اپنے بال چھڑاتے ہوئے چلائی۔ میں نے کبھی تمہیں اپنا جنگلی اور وحشی پن دکھایا ہی تو نہیں ہے، تبھی تو تمہاری زبان اتنی فراٹے بھرتی ہے۔ مگر آج میں تمہیں اپنا جنگلی اور وحشی پن دکھاؤں گا تاکہ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہو اصل میں ایک گنوار انسان جب وحشی پن پر اترتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ شہرام نے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ بہارے نرم گدے پر بری طرح گری تھی۔ اس سے پہلے بہارے بیڈ سے اٹھتی، شہرام نے آگے بڑھ کر بہارے کی کلائیوں کو اپنی گرفت میں لے کر انہیں بیڈ سے لگایا تھا اور اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا۔ بہارے اب اس کے بھاری وجود کے نیچے سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ اس کی کلائی میں چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی کو زخمی کر چکی تھی، مگر شہرام کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شہرام، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ بہارے نے صدمے کی کیفیت میں تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ وہ تو آج سچ میں جنگلی بنا ہوا تھا، آج ہی تو ہوش میں آیا ہوں۔ میں ہی پاگل بے وقوف تھا جسے لگا تھا تمہیں محبت کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن نہیں، یہ میری بھول تھی۔
तुम्हें सिर्फ वो रवैया समझ में आता है जो अब मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। राम ने उसकी नाजुक कलाइयों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते उसकी कान में झुकते उसकी कान की लो को दांतों से खींचकर काटा। बहारें दर्द से चिल्ला उठी थी। कहा था मैंने, मुझे इतना गुस्सा दिलाओ जितना सहन कर सको। शहराम ने बहारे की कमर में हाथ डालते उसे जरा सा ऊपर किया था। एक हाथ से उसकी दोनों कलाइयां जकड़ी हुई थी। कमर को उठाते उसकी जिप खींच डाली थी। बहारे की आंखें खतरनाक हद तक खुल गई थी। मैक्सी अब उसके शोल्डर से ढीली हो चुकी थी। शहराम, ये तुम क्या कर रहे हो? बहारे की सदमे से अब आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो वहशी जंगली ही नहीं, पहाड़ी भी था। उसकी पहाड़ जैसे वजूद के नीचे उसका हरकत करना भी महाल हो चुका था। नहीं पता मेरी पढ़ी लिखी बीवी, मैं अपना हक ले रहा हूँ। पढ़ा तो होगा ना शोहर के हकूक़, ये भी पढ़ा होगा। शोहर के हकूक़ ना करने वाली बीवी जहन्नमी है। मैं तुम्हें सिर्फ दोज़ख की आग से बचाना चाहता हूँ। मेरी नाजुक बहारें किचन में चूल्हे की आंखें खड़ी हो जाए तो उसकी तपश से उसका रंग खराब हो जाता है। मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा जब जहन्नम में तुम जलोगे। ने कहते उसे कमर से उठाते उसकी मैक्सी उसकी आस्तीनों से निकालते उसके तन से जुदा करते दूर उछाल दी थी। बहारे ने रोते हुए अपनी आंखें मींच ली थी। अपने ऊपर कंबल लेते उसकी कलाइयाँ जकड़े उसके होंठों पर झुका। वो इतनी शिद्दत से उसके होंठों पर काबिज हुआ था। बहारे उसकी शिद्दत और उसकी सख्ती पर फड़फड़ा कर रह गई, मगर वो मुसलसल उसके लबों पर अपनी सख्ती बढ़ा रहा था। बहार की आंखों से सियाल मादा जारी हुआ। गहरा कट लगाकर पीछे हुआ। बहारे अपनी हालत और उसकी वहशी लम्स से इतनी खौफजदा हो चुकी थी वो हरकत भी न कर पा रही थी। उसके सामने दुपट्टा नहीं उतारती थी। आज इस तरह उसकी गिरफ्त में थी। बेबसी के एहसास से उसका मरने को दिल कर रहा था। जी तो मेरा यही कर रहा है, आज तुम्हें असल में तुम्हारी औकात याद दिलाऊं। मगर मैं तुम्हारी तरह इतना नहीं गिर सकता, लेकिन तुम्हारे लिए इतना ट्रायल काफ़ी है। आइंदा मुंह से तलाक का लफ्ज़ निकालते ये सीन अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना। अगर मैं किसी तुम्हारे तन से उतर सकती है तो इससे आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। आज तुम्हारी इसलिए बचत हो गई क्योंकि मैं वाकई में अनपढ़ हूँ। पढ़ा लिखा होता तो तुम्हें अच्छी तरह बताता कि मैं तुम पर कितना हक रखता हूँ। एक पढ़ा लिखा शौहर अपना हक कैसे लेता। तुम बाहर जाकर सबको बताना चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला था। अब ज़रूर बताना, चीख चीख कर बताना। कल खजस्ता के साथ तुम्हारी भी रुखसती हो जाएगी और फिर सिर्फ तुम्हारे तन से मैक्सी ही नहीं उतरेगी, और भी बहुत कुछ होगा जो तुम्हारी ये खुदगर्ज जान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्योंकि मैं एक देहाती और अनपढ़ हूँ जिसको किसी बात की तमीज़ तो होती नहीं। इमाम खानजादा अपनी बद तहसीबी और जाहिलानापन तुम्हारे पूर में उतार देगा। ना तजर्बाकार भी हूँ, सारे तजर्बे तुम पर ही करूँगा। पहली रात ही तुम कहीं मर ही ना जाओ इस जाहिल और वहशी इंसान के सितम से। शहराम उसके कान में फंकारता उसके ऊपर से उठा था और कमरे से बाहर निकल गया। बहारे कंबल अच्छी तरह खुद पर लपेटी तकिए पर सर पटके पटकते रोने लगी थी।